जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ देर के बाद यानी 1 बजे पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हो जाएगा और T20 वर्ल्ड कप में शायद फाइनल से भी बड़ी अट्रैक्शन पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और सारी नज़रें उस पर लगी होती हैं और उस अरसे में जैसे ज़िंदगी मुअत्तल होती है और पाकिस्तान में ना कोई काम हो रहा होता है, ना कारोबार हो रहा होता है, ना सियासत के हवाले से कोई बात हो रही होती है, ना मईशत के हवाले से बात हो रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं इस मुल्क के, जिन्होंने सियासत, मईशत, इस्टेब्लिशमेंट, हर तरह के अदालतें, जहाँ पे ये डिसीजन होने होते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, अगर इतना इम्पोर्टेंट मैच हो आप उनके दफ्तर चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि मैच ही लगा होता है और मैच में उसी तरह की खुशियाँ या उसी तरह का गम मनाया जा रहा होता है जिस तरह कोई एक आम नाज़िर जो है उसको देखते हुए एक्साइटेड होता है। तो बहुत बड़ा मुकाबला है। मुझे ना क्रिकेट से ज़ाहिर है एज़ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी बहुत दिलचस्पी है और लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ ख़ास प्लेयर्स में होता है। वो प्लेयर अगर टीम में ना हो या आउट हो जाए तो मैच में मेरी दिलचस्पी कम हो जाती है। जैसे कि इस ज़माने में सईद अनवर मेरे फेवरेट प्लेयर थे और सईद अनवर जिस वक्त आउट हो जाते थे तो फिर उसके बाद मैच में मेरी दिलचस्पी कम हो जाती थी। आज के मैच में सुना है फ़खर जमान नहीं खेल रहे, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो उससे ज़रा थोड़ा सा धचका सा लगा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी उस मैच की एक बॉल भी मिस कर दूंगा। सारा मैच देखूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है और बड़े जज्बात उभरे हुए होते हैं और लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो वो मैच तो पूरा देखेंगे। अलबत्ता फ़खर ज़मान के शामिल ना होने पर अफसोस ज़रूर रहेगा। बारिश का भी इम्कान है, लेकिन पहले सुना था कि कुछ दिन पहले कि 99% बारिश का इम्कान है, फिर पता चला ये इम्कान 67% रह गया है, फिर अब पता चला कि अब बारिश का इम्कान 20% के करीब रह गया है, 20+। तो जिससे यूँ लगता है कि मैच बहरहाल हो जाएगा। और इससे पहले श्रीलंका का जो मैच हो रहा था वो भी ठीक हुआ, तो होपफुली ये मैच हो जाएगा। थोड़ा सा जिक्र सियासी गुफ्तगू के हवाले से कर लेते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल, 2-3 सवाल आपको बता देता हूँ। पहला सवाल तो ये है जी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा काफ़ी दफ़ा ये इंदिया दे चुके हैं कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं, मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और वो इतनी दफ़ा कह चुके हैं, इदारे की तरफ से भी ये बात ISPR की तरफ से भी आ चुकी है कि अब लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि तवक्को तो यही थी कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि दीगर जमातें भी अपनी भरपूर कोशिश करेंगी कि इन्हीं को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन शायद कुछ इदारे के अंदर से प्रेशर था या कोई और मामला थे। बहरहाल एक्सटेंशन का फ़ैसला नहीं हुआ और नए आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला होगा चंद दिनों तक। और इमरान खान साहब की जो परेशानी है वो इसी फ़ैसले के बरते के ऊपर है। सवाल ये है कि इमरान खान का मुस्तकबिल जनरल बाजवा के बाद क्या होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हम जो कुछ भी कहें कि जनरल बाजवा न्यूट्रल हो गए हैं, जनरल बाजवा ने जो है अब अपने इदारे को सियासत से पीछे कर लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है और इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन ये बात आप कैसे भूल सकते हैं कि बहरहाल जनरल बाजवा ही वो आर्मी चीफ थे जिनके दौर में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने की बेसिस पर नाअहल किया गया था। नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को बिला जवाब सजाएं दी गई थी। सारी सियासी क़यादत जो है वो जेल में रखी गई थी। इमरान खान के सिवा एक पेज का नारा लगाया गया था और ये ट्वीट किया गया था कि हमने वोटों की ताकत से दुश्मन को शिकस्त दी। सहाफ़त के हवाले से भी बहुत बुरा अरसा था। तो जाहिर है अलमिया ये है कि हम हुकूमत को और आर्मी चीफ को अलग नहीं कर पाए इस मुल्क की तारीख में, तो उनका कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ से ज़्यादा रोल होगा। अब वो रिटायर हो रहे हैं और नया आर्मी चीफ आएगा, जिसके हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा। उसने थोड़ी धरने कराए होंगे, उसने थोड़ी अदालतों से रिलीफ इमरान खान को लेके दिया होगा, उसने थोड़ी इजलासों के लिए बंदे बुलाए होंगे। वो तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के साथ आएगा
اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کوئی پیکیج نہیں ہوگا اور وہ کوئی 1 پیج والی کہانی نہیں ہے. ابھی تک جو ادارے کی طرف سے ایک متفقہ بیان آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو نیوٹرل ہونا بہت اچھی بات ہے. اس نیوٹرلٹی کے بعد عمران خان کا کیا مستقبل ہوگا؟ عمران خان نیوٹرل بڑا اچھا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی فریق کی سائڈ نہیں لے رہے, آپ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں. اور عمران خان نے اس لفظ کو گالی بنا دیا. عمران خان کے مشیروں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ واپسی کا کوئی رستہ ممکن نہ رہے, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنا مرضی کا آرمی چیف لگائیں, اور اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر دی, ہر گالی دے دی, ہر الزام دے دیا. لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے اختیار میں اب نہیں رہا. چاہے وہ اب کہیں کہ یہ ڈاکو کرپٹ لوگ لگائیں گے, یہ میرٹ پہ تعیناتی نہیں کریں گے, یا نواز شریف کیسے فیصلہ کرے گا, جو مرضی کہیں وہ, یہ فیصلہ بہرحال شہباز شریف صاحب کریں گے کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, اور ان کے ساتھ مشاورت میں یقیناً پی ڈی ایم کے سربراہان بھی شامل ہوں گے, نواز شریف بھی شامل ہوں گے, مریم نواز کا مشورہ بھی شامل ہوگا, اسحاق ڈار صاحب بھی اپنی عرضداشت پیش کریں گے. تو آرمی چیف تو انہوں نے لگانا ہے اور جو مرضی کریں. عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے اور آنے کے بعد مسلسل بیساکھیوں پر قائم رہی. وہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں. اب کیا عمران خان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا قانون اور آئین کے تحت اگر عمران خان کو جیل کی سزا ملتی ہے اور کچھ سال, چند ماہ نہیں, چند دن نہیں, چند ہفتے نہیں, کچھ سال انہوں نے جیل میں گزارنے انہیں پڑے, تو کیا وہ گزاریں گے؟ اور اس کے باوجود بھی وہ کوئی نعرہ لگائیں گے آئین کی سربلندی کا, جو کہ ان کی تقاریر میں ابھی تک آئین کی سربلندی, ووٹ کی عزت, جمہوریت کی پاسداری, اس طرح کا کوئی نعرہ نہیں لگا. وہ اور ہی چکر میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, میرا ساتھ دینا چاہیے. تو اب وہ ساری جو فیسلٹیز خان صاحب کے پاس موجود تھیں وہ نہیں ہوں گی. نہ جو ہے ادارے کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا جائے گا. میڈیا بھی اب تھوڑا سا ہلکا ہلکا آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے. 2-3 ایسے بڑے امپورٹنٹ پروگرام شروع ہوئے ہیں جن کے بارے میں عمران خان کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب بھی سکرینوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب عمران خان کی سیاست کیا ہوگی؟ اس میں ایک اینگل تو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اینگل یہ ہے کہ خان صاحب کی جب نااہلی ہوئی تو خان صاحب بتایا کرتے تھے پتہ نہیں ملک میں کیا قیامت صغریٰ آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ انقلاب سوشل میڈیا پر کی ہوئی انویسٹمنٹ تک محدود تھا. کوئی نہیں اتنے لوگ نکلے. اور سوشل میڈیا بہت پاورفل ٹول ہے. پی ٹی آئی نے بڑی ذہانت سے اس کو استعمال کیا, نیگیٹولی استعمال کیا, لیکن بہرحال ان کا بڑا رول ہے. ایک بڑے ذمہ دار وزیر نے موجودہ حکومت کے مجھے یہ بتایا کہ یہ 6 کروڑ روپیہ پر ڈے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اور اس کا مطلب ہے 1 ارب 80 کروڑ پر منتھ جو ہے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف انویسٹ کر رہی ہے. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ پھر سوشل میڈیا تک محدود رہتا ہے. جناب مشرف بھی یہ کہتے تھے میرے 20 لاکھ فالوور ہیں, تو وہ فالوور سوشل میڈیا والے اور ہوتے ہیں اور جلسوں میں آنے والے اور ہوتے ہیں. خان صاحب کے جلسے بڑے بڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے, لیکن اس میں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی کراؤڈ تھا جو کے پی کے سے لایا جاتا تھا, اور وہ دہاڑی پر ملازم تھے, اور وہ آتے تھے ہر جلسے میں وہی لوگ ہوتے تھے, اور 5-7 ہزار بندہ لانا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, تو اس لیے ان کے جلسے کامیاب ہوئے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ادارے نیوٹرل ہو جائیں گے اور جلد باجوہ چلے جائیں گے تو عمران خان کی سختیوں کا آغاز ہوگا. ابھی تک وہ لاڈلے رہے ہیں, انہوں نے اس ملک کی سیاست کی حقیقی چہرہ نہیں دیکھا. یہاں جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے وہ والی سائڈ انہوں نے دیکھی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ شہزادے ہیں اور پتہ نہیں کوئی مبلغ ہیں اور ہر شخص پر ان کی اطاعت فرض ہے.
اب صورت حال بدل رہی ہے تو مستقبل تھوڑا سا تاریک لگتا ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے اور معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، کرپشن کے اور کیسز بھی پروو ہو سکتے ہیں، کوئی آڈیو ویڈیو اور طرح کی بھی آ سکتی ہے، تو یہ خان صاحب کے لیے پریشانی کی وجہ ہے، اور یہ پریشانی ان کے چہرے سے جھلکتی ہے، اور وہ تھوڑا سا قوم کو تو پیغام دیتے رہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن اب تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں، اور یہ ان کے باتوں سے، ان کے مشیروں سے لگ رہا ہے، کیونکہ بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے اتنی کیمپین چلائی ہو، جیسے ہی وہ نااہل ہوتا ہے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اندر لڑائی کیا شروع ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میں لوں گا، اور یہ باتیں شاید اب خان صاحب کے منہ پہ ہو رہی ہوں۔ تو ڈھکی چھپی باتیں، اقتدار، طاقت، پاور گیم اسی طرح کی ہوتی ہے، اور اس کا ادراک خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو اب فوجداری کرمنل ایکٹ کے تحت مقدمہ بنے گا، اس کے مطابق خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب 3 سال کی سزا بھگتیں گے یا پھر باہر چلے جائیں گے، اور پھر جس طرح وہ نواز شریف کے بارے میں الزام لگاتے تھے کہ وہ چور ڈاکو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو خان صاحب بھی اسی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اگر وہ اس پوزیشن میں آ گئے تو یہ بنیادی طور پر ان کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ یہاں جو کچھ ہونا ہے وہ کوئی اچھا خوشکن بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات، خان صاحب کے ٹون میں بہت زیادہ تبدیلی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حقیقی آزادی لینے نکلے ہیں، اور جب جلسوں میں، لانگ مارچ میں لوگ آئیں گے تو وہ صورتحال بہت ڈفرینٹ ہوگی، اور ہم جو ہیں ہر طرح کا بغاوت کریں گے سسٹم کے ساتھ۔ لیکن اب جو ان کا کل بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ آئیں اپنے جلسوں میں، تو ہمارے جلسوں میں، لانگ مارچ میں لوگ بڑا انجوائے کریں گے، اس میں میوزک شوزک ہوگا، اور میوزک بہت اچھی چیز ہے، میں میوزک کے یا رقص کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بہرحال کلچرل چیزیں ہیں، آرٹ کی فارمز ہیں، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لیکن خان صاحب میوزک کی خاطر میوزک تو نہیں کر رہے ہیں، خان صاحب میوزک تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بندے اکٹھے کر لیں، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ لوگ تو اکٹھے ہوں گے حقیقی آزادی کے نعرے پہ۔ تو تھوڑا سا انہیں ادراک ہو گیا ہے کہ حقیقی آزادی والا نعرہ اب وہ سیدھا ہو گیا ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، انہیں رجھانے کی، ان کو لانگ مارچ پہ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا انجوائے کریں گے، فیملیز کے ساتھ آئیں، اور وہ لوگوں کو انوائٹ کریں۔ جس طرح کا کراؤڈ تحریک انصاف کے کچھ جلسوں میں آیا، اور کچھ خواتین کے ساتھ جس طرح کی بدتمیزی کی گئی، تو لوگ ظاہر ہے فیملیز کو لے جانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ چند فیملیز یقیناً آتی ہوں گی، لیکن جو نارمل مڈل کلاس پاکستان کی فیملیز ہیں، وہ ذرا اس جلسوں میں جو شدت ہوتی ہے، اور خواتین کو دیکھ کے جو لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اس حوالے سے لوگ تھوڑا سا محتاط ہی رہتے ہیں۔ تو خان صاحب حقیقی آزادی کا نعرہ نہیں بلند کر رہے، خان صاحب جلسوں میں یا لانگ مارچ میں انجوائمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے جمعے کو انہوں نے اعلان کرنا ہے، مجھے ابھی بھی شک ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ کریں گے، یا لانگ مارچ اس شدت کے ساتھ کریں گے جیسا انہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو خواب دکھایا ہوا ہے۔ میرے خیال میں سیف چیز یہی ہوگی کہ خان صاحب چند ہزار لوگوں کے ساتھ کسی جگہ جلسہ کر لیں، تو وہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ کہیں گے جی کہ یہی لانگ مارچ ہے۔ لیکن وہ والی پرانی کہانی کہ وہ جو چڑھائی کرنے کی اور وفاق اور صوبوں کو لڑوانے کی کوشش جو وہ کر رہے تھے، وہ والی کہانی اب ختم ہو گئی ہے، اور اس بات کا احساس خان صاحب کو ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کے مشیروں نے مروایا ہے، اور عمران خان کو ان کے کوچ نے مروایا۔ کوچ کی خواہش یہ تھی کہ سب سے بڑا عہدہ اس ملک کا، جو کہ بدقسمتی سے وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ آ جائے۔ اس کے لیے ٹول استعمال کیا انہوں نے عمران خان کا، اور عمران خان نے انتہائی حماقت کے ساتھ ان کے ٹول بنے، اور ہر چیز کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ اور اب وہ جو کوچ صاحب ہیں، ان کو وہ مقام، منصب نصیب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو چند لوگوں کی لسٹ ہوگی، اس میں ان کا نام ہو سکتا ہے وہ شامل ہو، لیکن اس کے اوپر کراس بہت پہلے لگ چکا ہوا ہے، اور تو وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چند مہینوں تک ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر خان صاحب ہوں گے، اور
پولیس ہوگی، رانا ثناء اللہ ہوں گے، ادارے نیوٹرل ہوں گے. تو مستقبل اس کے بجائے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے تخیل کو خود روشن کیجئے، ماضی کی مثالوں کو سوچئے، آپ کو بہت اچھی طرح خود سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، یا جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا حقیقی آزادی والا، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.